अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी दुआ है जो अल्लाह ताला की नज़र में इतनी अहम है और अल्लाह ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करते। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो परसों भी आपके साथ शेयर की थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको दुआ के वो शराइत बताए थे कि जिसके साथ अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो दुआ की कबूलियत के लिए वो कौन से अहम शराइत हैं जो दुआ की कबूलियत को बहुत जल्द असरअंदाज करते हैं। तो बराए करम आप उस वीडियो को भी देखिए। उस वीडियो में मैंने आपके साथ जो शर्त शेयर की थी दुआ की कबूलियत के लिए, तो उसके लिए ये था कि सबसे पहले आपको दुआ की कबूलियत के लिए अपने अंदर ये पक्का यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जो हम मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला के लिए देना आसान है। अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ आसान है, मुमकिन है। अगर कोई चीज़ मुश्किल और नामुमकिन है तो वो सिर्फ हम बंदों के लिए है, क्योंकि हम बेबस हैं, अल्लाह ताला बेबस नहीं। मोहताज हम हैं, अल्लाह मोहताज नहीं। तो बराए करम उस वीडियो को भी आप देखिए। उसमें भी मैंने आपके साथ दुआ की कबूलियत की शर्त शेयर की है, जिसके अंदर पहली शर्त ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए यकीन लाजिम है। और आज की वीडियो में आज हम दूसरी शर्त की बात करेंगे कि दुआ की कबूलियत के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है कि हम उस चीज़ के साथ दुआ मांगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे और इस दुआ को कभी रद्द नहीं करेंगे। चले तो हम बात करते हैं कि वो दूसरी शर्त कौन सी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी हमारी बहुत ही महदूद सी है। यहाँ अगर हमें सब कुछ भी मिल जाए तो हम देखते हैं या वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या हम ही इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी कुछ भी तो यहाँ बाकी नहीं रहता। हमारे पास अगर क़ारून के ख़जाने भी आ जाएं तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर हम ही इस दुनिया से चले जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इसीलिए कभी भी मायूस ना हो, मांगते चले जाएं, मांगते चले जाएं। दुआ मांगने से कभी ना थके। लेकिन दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं, वो हमें ज़रूर सीख लेने चाहिए। और अगर हमने सीख लिए हैं तो उनको ज़रूर दोहरा लेनी चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या है कि इससे हमारी दुआएं कबूल होंगी और हमारे दिल में एक इत्मीनान भी पैदा होगा। तो इब्ने क़य्यम ने चंद सत्रों में दुआ का खूबसूरत निचोड़ पैदा किया है। वो कहते हैं कि वो कौन सी अहम चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को दुआ मांगते हुए मालूम होनी चाहिए। और उसके आखिर में उन्होंने ये जुमला कहा कि पूरे यकीन के साथ जो इन शराइत को पूरा करके दुआ करेगा वो दुआ कभी रद्द नहीं होगी, यानी उसकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाएगी। तो आज का मौजू भी यही है कि वो कौन सी दुआ है जो रद्द नहीं होती, यानी वो किस तरीके से मांगी गई दुआ है जो ज़रूर कबूल हो जाती है। और ये सब बातें उन्होंने अपनी किताब अल जवाबुल काफ़ी में फरमाया है। तो दुआ की कबूलियत के असबाब कौन से हैं? अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप अपने पास नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं भी है तो आप दिल में लिख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी यकीन, यानी यकीन के साथ दुआ करें। और आज की इस वीडियो में दूसरी शर्त मैं आपको बताती हूँ, वो है कि दिल का हाजिर होना। यानी दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो है दिल की हुजूरी। दिल की हुजूरी के साथ दुआ की जाए, यानी मकसद को हासिल करने के लिए मकसद को पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मांगना क्या है, फिर मांगने के लिए अल्फाज क्या होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए जितने भी अच्छे अल्फाज से आप दुआ मांगते हैं ना, और जितने प्यार से मांगते हैं, जितनी आजिज़ी से मांगते हैं, तो जो आप मांगते हैं ना वो आपको ज़रूर मिलता है। आप किसी भी इंसान से, यानी किसी भी बच्चे, मसलन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बच्चा आपसे कोई चीज़ उठाकर भाग जाता है या आपसे कोई चीज़ छीन लेता है, तो अगर आप उसे ऐसे कहते हैं ना इधर आओ, वापस लाओ, तो क्या होता है वो बच्चा आपसे और दूर भागता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से उसको कहते हैं कि अच्छा ये देखो, इधर आओ, मेरे पास ये चीज़ है तुम्हारे लिए, ये ले लो, ये चीज़ तुम्हारी है, मैं ये टॉफ़ी दूंगी तुम्हें, इस तरीके से प्यार से जब हम उसे कहते हैं तो बच्चा उस चीज़ को फ़ौरन देखता है, तो वो फ़ौरन आ जाता है। तो जो प्यार की बात होती है ना, जो मोहब्बत की बात होती है ना, और तवज्जो से जो बात की जाती है ना, उसका असर ही कुछ और होता है। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि हमारे हाथ में फ़ोन होता है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो दूसरे पे वो बात कोई असर नहीं करती। यानी अगर हम बच्चे को ही ले लें तो बच्चे पे उस बात का असर नहीं होता, क्योंकि तवज्जो और दिल की हुजूरी ही उस बात में शामिल नहीं।
یعنی کہ ہم وہ بات اچھے الفاظ اور غفلت سے باہر ہو کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں دعا کی قبولیت کے لیے بھی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان لو بے شک اللہ غافل اور کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی دھیان ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے، کان ہمارے کہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور ہم صرف زبان سے کوئی کتاب اٹھا کے بس دعا کر رہے ہیں۔ یعنی اب تو بہت سہولت ہو گئی ہے، جیسے کہ ہم موبائل ہی ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور موبائل سے ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں، ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں، یا کوئی بک اٹھا لیتے ہیں، یا کوئی کارڈ ہوتا ہے اسے ہم نے اٹھا لیا، یا کوئی ایپ ہم لوگوں نے اوپن کر لی اور اس سے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، ہم صرف لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ہماری دعا ہو جاتی ہے، تو ان دعاؤں کے سلیقوں کو بھی سیکھنے کی، پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جس طریقے سے آتا ہے نا کہ نماز ہمیں بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو اسی طریقے سے دعائیں بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، یہ سب بھی ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، یعنی کہ توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا کہ صرف آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو سمجھنا بھی ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں غفلت سے نکلنا ہے، دل کی حضوری کے ساتھ مانگنا ہے، ڈسٹریکشن سے بچنا ہے۔ جو آپ کے خاص دعائیں ہیں نا، تو وہ ایسے وقت میں کیا کریں جب ڈسٹریکشن نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ کو آپ کا بچہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے آپ کا فون بج رہا ہے، ادھر گھر کے باہر کوئی کھڑا گھنٹی بجا رہا ہے، ادھر سے آپ کو خوشبو آتی ہے ہنڈیاں جلنے کی۔ اب آپ سوچیں کہ کیا مانگی جائیں گی اس ٹائم پہ دعائیں، کیسی دعائیں ہوں گی وہ، اور پھر اس میں کیا قبولیت ہوگی؟ نہیں نا۔ جب آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے کان کہاں ہیں، آنکھیں کہاں ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا مانگ رہے ہیں، تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا مانگا اور کیا نہیں مانگا۔ لہٰذا ایسے وقت میں مانگیں اور اس طریقے سے مانگیں، یعنی آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، اور صرف آپ اور آپ کا رب ہو، پھر آپ اس سے چپ کے سرگوشیاں کریں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا چپکے خفیہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی اور زاری بھی ہو اور چپکے مناجاتیں بھی ہوں، کیونکہ دعا کرتے وقت جذبات بھی ساتھ ہونے چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ اس وقت بھی مجھے سن رہا ہے، وہ میرے دل کے حالات جانتا ہے، اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بعض اوقات ان کے پاس وہ ہوتا بھی ہے، تب بھی وہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کے خزانوں میں تو کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ بندوں کو تو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ ہم نے اگر دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم سے کچھ مانگ لے تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام چلے گا اس کو دینے کے بعد، بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم بس دینا چاہتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب سے زمین آسمان بنا ہے وہ خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں قطرے برابر بھی کمی نہیں آتی، خطرے برابر بھی۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اور وہ دینے پر پوری طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور پھر ہم پکی امید کے ساتھ مانگیں، پکی یقین کے ساتھ مانگیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ہم ان خزانوں میں سے کتنا دیتے ہیں، کتنا اتارتے ہیں، ایک معلوم انداز کے مطابق، ایک مقرر انداز کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ کس انسان کو کب کون سی چیز دینی ہے، کیونکہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو وہ مل گیا جو یہ چاہتا ہے، تو یہ مجھے بھول جائے گا، اور یہ مجھ سے غافل ہونا اور مجھے بھولنا اس بندے کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے، یہ مجھ سے کچھ اور مانگ لے۔ یعنی بعض لوگوں کی دعا صرف اللہ تعالیٰ اسی لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ ان کا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، ان کا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو تب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں،
ہم صدقہ و خیرات کرنا بھول جاتے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ تمام نیکیاں جو ہم اس دعا کی قبولیت کی غرض کے لیے کرتے تھے وہ سب ہم ترک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی نہ کسی مشکل میں ڈالے رکھتا ہے، ہمیں تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہماری ہی بھلائی کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی، پورا یقین ہو۔ لہٰذا جب آپ کو یقین آئے گا نا تو غفلت بھی دور ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی دعا میں حاضر ہوگا، اور اس طرح سے آپ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط پوری کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتائی تھی، وہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو یقین رکھنا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ڈسٹریکشن۔ ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کہیں دیکھے، کبھی کہیں دیکھے، کبھی کچھ سوچے، کبھی کچھ سوچے، اور جو مانگ رہا ہے اس کی خبر نہ ہو اس کو۔ تو ہمیں سمجھ کر دعا کرنی ہے، سمجھ کر، یعنی یہ دوسرا اہم نقطہ ہے، حاضر دل کے ساتھ اور سمجھ کر، کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی میں دعا مانگنی نہیں آتی تو آپ الٹے سیدھے لفظ پڑھ کے نہ مانگیں، آپ اردو میں مانگ لیں، آپ انگلش میں مانگ لیں، آپ پنجابی میں مانگ لیں، آپ مراٹھی میں مانگ لیں، آپ تامل میں مانگ لیں، یعنی جو آپ کی زبان ہے آپ اس میں مانگ لیں، جو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ یہ تو ہم ہے کہ ہمارے لیے ریسٹرکشنز ہیں، ہمیں ایک زبان آتی ہے تو دوسری نہیں آتی، انگریزی آتی ہے تو فرینچ نہیں آتی، اردو آتی ہے تو پنجابی نہیں آتی، تو کتنی لیمیٹیشنز ہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، آپ کسی بھی ڈائلاگ میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ سمجھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ پوری طرح مکمل طور پر دینے پر قادر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ دعا کرتے وقت کسی بھی بے مقصد کام میں مشغول نہ ہوں، کیونکہ بعض لوگ موبائل سے دعائیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سہولت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اتنے میں اوپر ایک نوٹیفیکیشن آ جائے، اب یہاں پہ آپ آدھی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اوپر میسیجز اور اوپر نوٹیفیکیشن پہ میسج ہوتا ہے، تو اوپر آپ میسج بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، مطلب ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے۔ دنیا کے کاموں میں تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کہ بس وہ ایک ہے اور اسی کو مانتے ہوئے بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، وہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ جب ہم اس سے بات کریں کہ ہم اوروں کے بارے میں سوچیں اور اوروں سے بات کریں، وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا، اس کو اتنا بھی شرک پسند نہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ ڈسٹریکشن سے بچنا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، کوئی رنگ پہنی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعا کے دوران اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی بٹن ہوتا ہے اس کو کھول بند کرتے ہیں، کوئی کچھ کرنے لگتا ہے، کوئی کھجاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمیں اس وقت کپڑے نہیں سنوارنے، یعنی یہ سارے کام کر کے ہمیں دعا کرنی ہے۔ 100% توجہ دعا کی طرف کرنی ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا اور 7 کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کنکریاں پھینک دو اور اپنی توجہ دعا پر دو۔ دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور تمہارے اعضاء اور تمہارے جسم کا پورا حصہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگی۔ آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے، آپ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو دعا کی قبولیت کے لیے یہ والی شرط بتائی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دعا کی قبولیت کے وہ کون سے اوقات ہیں، کہ وہ کون سے وقت ہے، وہ کون سے لمحے ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے اگر دعا مانگیں گے تو ہماری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اسی لیے ان ویڈیوز کو میں نے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو وہ اوقات میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں یا انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، یا اس ویڈیو کے آئی سیکشن میں آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے پہلی شرط یقین کے ساتھ دعا مانگی وہ میں نے شیئر کی ہے۔
اور آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچنا ہے، غفلت سے بچنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دعا کے وہ اوقات شیئر کروں گی کہ جن اوقات میں آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔